अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो, भारतीय क्रिकेटर जिंदाबाद क्यों हैं? ज़बान पर गाली, दिल में नफ़रत, कच्चा धागा टूटने के करीब है। और ये कौन सा रिश्ता है जो टूट जाएगा? बेमनी एहतजाज वो किसने किया? तुम्हारी आंख नहीं हमदर्दी चाहिए। इमरान खान का इनकार। और पहली बार इमरान खान ने जेल से कौम को कोई पैगाम नहीं भेजा। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? इन तमाम पहलुओं के ऊपर आपसे बात करेंगे। और बिलखसूस आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। ये बात मैं पिछले कुछ अरसे से इसलिए कह रहा हूँ, वरना मैंने पिछले 10 सालों से ऐसे नहीं कहा, चूँकि हम भी फायर वॉल का शिकार हैं। और जब आप अपनी राय देते हैं, कमेंट्स करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, तो हमारी बात दूसरे लोगों तक बाखूबी पहुंचती है। वरना हमें ये भीख मांगना लगता है कि हम किसी को कहें कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चूँकि एक मजबूरी है। इस वजह से ये बात आपके सामने हमें रखना पड़ती है। साहिबो, भारतीय क्रिकेटर जो हैं उनको तो हम दोष नहीं दे सकते कि वो इमरान खान के जो क्रिकेटर फैलो रहे हैं वो बात करें, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को जो है वो हम कह सकते हैं कि वो इमरान खान जिनके असल में हीरो थे। इमरान खान तो वर्ल्ड कप जीत के हीरो बने ना, तो वो पहले सबसे किसके हीरो थे? जो उनके साथ क्रिकेट खेलते थे, रमीज़ राजा, वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद, मुश्ताक, इंजमाम उल हक, सारे लोग। लेकिन बाद में वो क्रिकेटर फैंस के हीरो थे। फिर समाजी कामों में आए तो मज़लूम लोगों के, ज़रूरतमंद लोगों के हीरो बन गए। इमरान खान पॉलिटिक्स में आए, वज़ीर आज़म बन गए, तो फिर आम आवाम के हीरो बन गए। तो जो सबसे पहले जिनके इमरान खान हीरो थे, जिनको वो मानते भी हैं दिल से, वो लोग कहाँ पे हैं? और मैं क्यों कहता हूँ भारतीय क्रिकेटर जिंदाबाद? मैं साहिबो आपको इसका सबूत दूंगा। मैंने इनका इंटरव्यू भी किया है। मैंने इनके साथ वर्ल्ड कप में चैम्पियन ट्रॉफी में जो है वो मीडिया सेंटर शेयर किया है। मैंने इनका इंटरव्यू किया है। ये भारतीय स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट। मैं इनसे ज़ाती तौर पे मिला हूँ, नहायत ही नफीस इंसान। और मैं बात कर रहा हूँ विक्रांत गुप्ता की। ये आप देखिए कि इन्होंने अपने एक्स ट्विटर के ऊपर ये लिखा। और क्या ये बात और इस तरह की बात, जब इमरान खान की आंख चली गई, बिनाई चली गई, ज़ाया हो गई, मैं उसके ऊपर बड़ी मुफस्सल आज बात करूंगा। डॉक्टर्स क्या कहते हैं और बरतानवी डॉक्टर क्या कहते हैं जो गैर जानिबदार हैं। गुप्ता लिखते हैं विक्रांत के, द मैन हु सा क्रिकेट्स टुमारो, इमरान खान हैज़ लॉस्ट हिज विजन इन द जेल। They say his vision is now only 15% and that's such a sad story. विक्रांत गुप्ता गैर मुस्लिम हैं, वो मुसलमान नहीं हैं, वो सिर्फ इंसानियत के नाते कहते हैं कि ये बहुत सैड स्टोरी है कि इमरान खान की आंख की बिनाई 15% बाकी बची है, 85% चली गई है। इन्होंने ट्वीट किया है। और क्या विक्रांत गुप्ता क्रिकेट खेले हैं इमरान खान के साथ? क्या विक्रांत गुप्ता जो हैं वो इमरान खान उनके सिर्फ हीरो थे? जिनके असल में सबसे पहले हीरो थे। इन तमाम की तस्वीर साथ में डिस्प्ले होते हुए देखें। वसीम अकरम कहाँ पे, क्यों नहीं बोलते? वकार यूनुस कहाँ पे हैं? रमीज़ राजा कहाँ पे हैं? इंजमाम उल हक, मैं सईद अनवर साहब की बात नहीं करूँगा, मैं शोएब अख्तर की बात भी नहीं करूँगा। शाहिद अफरीदी तो हर किसी और डगर के ऊपर चल पड़े हैं। मैं करंट क्रिकेटर में से किसी की बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं और आप लोग ये तो सोच सकते हैं ना, ये सवाल तो पूछ सकते हैं ना कि ये लोग क्यों नहीं बोले जिनकी असल में और सबसे पहले इमरान खान हीरो हुआ करते थे? क्या इनको कमेंट्री चाहिए? क्या इनको पीसीबी का चेयरमैन बनना है? क्या इनको अपनी रोज़ी रोटी की सिर्फ फ़िक्र है? क्या रोज़ी रोटी कमाते हुए अल्लाह की ज़ात क्या कहती है और नमाज़ें पढ़ते हुए कि आप सारा कुछ भूल जाएं? इंजमाम उल हक के साथ 80 करोड़ का नुकसान हुआ, सारी चीज़ें हुई, क्या वो उस सदमे में हैं? इंजमाम उल हक तबलीगी जमात से तलक रखते हैं ना, चलें बाकी दीन के करीब नहीं है, वो तो दीन के करीब है। तो दीन क्या कहता है कि जब कहीं जुल्म सितम जबर हो रहा हो, ज़ुबान भी हो, हाथ भी हो, दिल भी हो और काम कर रहा हो और महसूस करने वाली हिस्स भी काम कर रही हो, तो क्या इंजमाम उल हक साहब आप हाथ से और ज़ुबान से तो नहीं रोक सकते? और दिल में भी क्या महसूस कर रहे हैं जो ईमान का तीसरा दर्जा है कि आपके हीरो के साथ बुरा हो रहा है? कम अज़ कम इस मुल्क के अंदर मैं आज ये बात दावे से कहने लगा हूँ साहिबो, अगर आप इससे इत्फाक करते हैं तो मुझे इसके ऊपर ज़रूर राय दीजिएगा। सियासतदान, अदलिया, वकील, इस्टेब्लिशमेंट को तो आप छोड़ दें, जितने और इदारे हैं, क्रिकेटर, हीरो, एक्टर समेत,
میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آج بھی اور ہر دور میں بھی یہ سیاستدان تو اسٹیبلشمنٹ کے ٹوٹ بنتے رہے نا، انہیں تو سب سے پہلے پتا تھا، اور اس کے بعد سیاستدانوں سے صحافیوں کو ہم کو پتہ چلتا تھا کہ یہ نظام کیسے چلتا ہے۔ عمران خان نے اپنی آنکھ خراب کر کے باقیوں کی آنکھوں کا تو آپریشن کر دیا، لیکن جب ان سب لوگوں کو علم تھا تو اس سارے عالم میں ان تمام چیزوں کے باوجود یہ بات دعوے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ کون بولا؟ ابھی جالب سے لے کے آج تک اگر کوئی صحیح منوں میں بولا تو وہ صحافی ہیں۔ میں چند نام لیتا ہوں، مجھے چھوڑ دیں، عمران ریاض کی بات نہیں کریں، صابر شاکر کو چھوڑ دیں، وجاہت سعید خان کو بھی چھوڑیں، میں کہتا ہوں اس کے اندر موحد پیرزادہ، بڑے بڑے جرنلسٹ ایسے نام ہیں، سب کو چھوڑ دیجئے، چونکہ یہ تو آپ کو لگتا ہے نا ایک سائیڈ کے اوپر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کے خلاف ہیں۔ وہ نعرہ نواز شریف بھی لگائیں نا، ووٹ کو عزت دو، تو ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن پاکستان کے اندر حامد میر ٹی وی پہ نہیں بول سکتے، لیکن اپنے سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر بولتے ہیں۔ اسد طور ہیں، متی اللہ جان ہیں، دیگر لوگ ہیں۔ تو صحافیوں نے ہر دور میں، چاہے وہ ارشد شریف ہو، اپنی جانیں دے کے، جسم کے اندر آج بھی حامد میر 2 گولیاں لے کے گھوم رہے ہیں، انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا ہے۔ اگر کسی نے نہیں کیا تو وہ سیاستدان ہیں، وہ کرکٹر ہیں، وہ عدلیہ ہے، وہ دیگر لوگ ہیں۔ تو یہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ تو بھارتی کرکٹر زندہ باد، یہ میں کہوں گا، کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو، یہ پاکستانی کرکٹر جو ہیں ان کے مقابلے میں وکرانت گپتا جو ہے وہ بہتر آدمی نکلا، جس نے ٹویٹ کر کے کہا کہ یہ بڑا سیڈ ہے کہ عمران خان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ مجھے وسیم اکرم روز بناتے ہیں نا ویڈیو، واک کرتے ہوئے، فلاں چیز کرتے ہوئے، قصے سناتے ہیں، روزانہ کمنٹری کرتے ہیں۔ اب بھارت کے اندر کمنٹری کرتے ہوئے لائیو یہ بات کر دینا، عمران خان کا ذکر کر کے دیکھیں، رمیز راجہ، وقار یونس، وسیم اکرم کمنٹری کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، پاکستانی ٹی وی چینل نہیں چلائیں گے، بھارت کے اندر تو عمران خان کا نام اور تصویر اور ذکر کرنے کے اوپر تو پابندی نہیں ہے، سری لنکا میں نہیں ہے، لیکن یہ لوگ نہیں بولیں گے۔ اگر یہ نہیں بولیں گے تو ان کے اوپر تو تنقید بنے گی۔ صاحب وہ آگے دیکھیے کہ زبان پر گالی، دل میں نفرت۔ آپ نے جو کچھ عمران خان کے ساتھ کیا، گولیاں مارنے سے، آنکھوں کی بینائی چھین لینے سے، ساری چیزیں کرنے سے، تو اب اس وقت میں پچھلے 2 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ پہلے بھی تو نفرت تھی۔ میں نے خواتین کے، باقی لوگوں کے میسیجز ریسیو کیے ہیں، رو رہے ہیں۔ میں مسرت چیمہ جو ہیں، میں ان کے اوپر بھی آؤں گا انشاءاللہ، میں اس کو یاد رکھتا ہوں۔ مسرت چیمہ ایک بڑا راز بیان کروں گا، آج وہ دوبارہ آئی ہے نا میڈیا پہ، انہوں نے بات کی ہے، وہ بھی اور ان کے خامد بھی اور ان کا بچہ بھی رات کو روتے رہے۔ تو لوگ گالیاں دے رہے ہیں، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، لوگ افسردہ ہیں، لوگوں میں نفرت جنم لے رہی ہے، اور کس کے خلاف؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یعنی کہ پاک فوج کے خلاف۔ اس میں عام فوجیوں کا کیا قصور ہے؟ عام فوجی بھی دل برداشتہ ہیں، میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا، کون ہمیں افسوس کرتا ہے اور کون کیا کہتا ہے، کس کے کیا جذبات ہیں، ان کی نوکری چلی جائے گی، لیکن ان کے بس میں کچھ نہیں ہے، عام فوجیوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہ جو نفرت آگے بڑھ رہی ہے، اس کو کیسے مٹائیں گے؟ عمران خان کو مار کے، ملک کے اندر سے باہر بھیج کے، اس کی دونوں آنکھوں کی بینائی چھین لیں گے۔ عمران خان اندھا بھی ہو گیا نا، معذرت کے ساتھ، وہ زبان سے بولے گا۔ اگر آپ نے اس کو اندھا کر کے اور بولنا بھی چھین لیا نا، وہ ہاتھ سے لکھے گا۔ اگر آپ نے اس کو بہرا بنا دیا نا کہ وہ سن نہ سکے، اور جب تک زندہ رہے گا، ابھی 73 سال اس کی عمر ہے، رہے گا زندہ جب تک اللہ کی ذات چاہے گی۔ اگر وہ بہرا بھی ہو جائے، اندھا بھی ہو جائے، گگا بھی ہو جائے، وہ ہاتھ میں قلم لے کے لکھے گا اور اس کی آواز پھر بھی گونجے گی۔ لیکن یہ تاریخ ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گی، اور عمران خان کا یہ جملہ لوگوں کی، میں کہتا ہوں کوئی ڈائریکٹر فلم بنائے گا تو اس کے اندر لکھے گا، کوئی ناول لکھے گا، تاریخ لکھے گا تو اس کے اندر مورخ لکھے گا کہ عمران خان نے ایسی حالت میں بھی کہ جب اس کی بنائی چلی گئی، 40 دن چیختا رہا، تو اس نے پھر بھی یہ کہا کہ مجھے بیسک انسانی قید کے اندر موجود ایک جیل میں جو بندے کو سہولیات چاہیے ہوتی ہیں وہ مل جائیں تو میں اس کے اوپر خوش ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ کچا دھاگا ٹوٹنے کے بہت قریب ہے صاحب، یہ پل سرات کا رسہ نہیں ہے، یہ وہ کچا دھاگا ہے جو ریاست کے عوام کا اپنے ملک یا کسی بھی ملک کی فوج کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کچا دھاگا اتنا کچا تھا پہلے سے کہ اب اس کو کھینچا جا رہا ہے اور تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ یہ جب ٹوٹ جائے گا، شرم، حیا، غیرت، بے غیرتی میں
بے حیائی میں بدل جائیں گی چیزیں اور آپ کو لوگ ایسی ایسی گالیاں تولیں گے. ابھی لوگ دل میں سوشل میڈیا کے اوپر اور کسی حد تک کہہ رہے ہیں، ورنہ وہ ایوب خان کا دور یاد کیجئے جب لوگ کتی کو چارپائی کے اوپر باندھ کے الٹا لٹا کے سوٹیاں مار کے کہتے تھے بتا کوئی آئندہ ایسا کتا پیدا کرے گی. معذرت کے ساتھ ایوب خان صاحب کو لوگ کتا کہتے تھے. یہ حد آ چکی تھی اور آج لوگ کس طرح کے الفاظ کہہ رہے ہیں میں اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہتا. ایک عمران خان جو ہے اس کو آپ اذیت دیں گے، اس کا نقصان کریں گے، لوگ آپ کو زبان سے، ہاتھ سے، دل سے نہیں معاف کریں گے. ہاتھ سے کچھ اور کرنے کی کوشش کریں گے، دل میں نفرت پیدا کریں گے اور زبان سے گالیاں دیں گے نہیں. آپ کو دے رہے ہیں تو لہٰذا وقت ہے، اب بھی ہے کہ آپ اس کچے دھاگے کو ٹوٹنے سے بچائیے. یہ جس دن ٹوٹ گیا اس دن آپ بھی پچھتائیں گے، شاید قوم بھی پچھتائے گی. بیڑا غرق تو پہلے سے ہو چکا ہے، تو اب بھی وقت ہے کہ چیزیں ہو جائیں. بے منی احتجاج. رات کو پریس کانفرنس میں نے سنی، محمود خان اچکزئی صاحب کی، علامہ ناصر راجہ صاحب کی، بیرسٹر گور علی خان تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب تھے. یہ پہلے سے ادراک کر لیتے تو بات یہاں نہ پہنچتی، لیکن ان کو کیا دوش دیں. اب جو احتجاج کر رہے ہیں کہ ہم جمعہ کی نماز پڑھیں گے اس کے بعد باہر بیٹھیں گے، تب تک احتجاج ختم نہیں کریں گے. میں یہ بھی دیکھ لیتا ہوں کہ کیا یہ اس وقت تک احتجاج کرتے رہیں گے، یہ بھوکے اور ننگے بیٹھے رہیں گے پیاسے کہ جب تک عمران خان کے ذاتی معالج ان سے نہ ملنے، فیملی نہ مل لے، ان کا علاج نہ ہو جائے، اور یہ احتجاج کرتے رہیں گے. چونکہ رات کو انہوں نے یہ الفاظ کہے نا، تو یہ احتجاج بالکل بے معنی ہے. اس سے بہتر ہے کہ یہ لوگ بٹوین عمران خان اور عوام کے درمیان سے نکل جائیں. عوام کو اپنی مرضی سے جو کرنا چاہ رہے ہیں، تھوڑے جتنے بھی ہیں ان کو کرنے دیں. ایک انٹرچینج ثوابی والا یہ چیزیں بند کر دیں. یہ سارے لوگ چیخیں ماریں گے، لیکن اسلام آباد کے اندر کنٹینر لگنا شروع ہو چکے ہیں. جو ہی وہ اپڈیٹس آئیں گی میں آج کے دوسرے ایپیسوڈ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جو ہے وہ چیزیں بیان کروں گے کس طرف حالات کے ہیں. آج میں برطانیہ کی ایک ٹاؤن لوٹن میں جانے کی کوشش کروں گا اور وہاں پہ پبلک سروے کرنا چاہ رہا ہوں اگلے 2 سے 3 گھنٹے تک. تو میں دیکھتا ہوں کہ یہاں کے عوام جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں. پھر آپ آئیے، آپ کو پتہ ہے عمران خان نے یہ جو بیرسٹر سلمان صفدر کے ساتھ ملاقات کی، بیرسٹر سلمان صفدر نے عمران خان صاحب سے جو ملاقات کی اور جتنی ساری باتیں ہوئیں جس میں ساری صورتحال سامنے آئی، پہلی بار عمران خان نے قوم کے نام پیغام نہیں بھیجا ہوتا تو بیرسٹر سلمان صفدر، سلمان اکرم راجہ یا علیمہ خان صاحبہ کو بتا دیتے. کیوں نہیں بھیجا؟ عمران خان کو بھی پتا میں پیغام بھیجتا رہوں، ساری چیزیں کرتا رہوں، اب تو یہی پیغام ہے کہ میری بینائی چھین لی انہوں نے، میری آنکھ ضائع کر دی انہوں نے، دوسری کو بھی خطرہ ہے. میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں یہ خطرہ کس نوعیت کا ہے. میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، چونکہ ہم ڈاکٹر سے بات کر کے آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہے ہیں اور آپ شاکڈ ہو جائیں گے. اس وقت سے ڈریں، خوف کھائیں جب آپ کہیں وہ عمران خان بڑا اچھا آدمی ہوتا تھا، کاش وہ زندہ ہوتا. ہم ہمیشہ مرنے کے بعد لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، ان کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، وہ بھی تھوڑا عرصہ کرتے ہیں، دفن کرنے کے کچھ دنوں ہفتوں بعد بھول جاتے ہیں. پھر سال میں برسی ہوتی ہے تو یاد کرتے ہیں بٹو زندہ تھا، فلاں زندہ تھا اور فلاں ایسی چیزیں تھیں. بات یہ کہہ رہا ہوں عمران خان نے پہلی بار آپ کو پیغام نہیں بھیجا. وہ سمجھتا ہے یہ قوم کو شعور آ چکا ہے، ان کی آنکھوں کا میں نے اپنی آنکھ ضائع کر کے آپریشن کروا دیا ہے تو وہ ان کو سارا کچھ نظر آ رہا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم آنکھیں ڈونیٹ کریں گے. عمران خان کو تمہاری آنکھیں نہیں چاہیے، عمران خان کو تمہاری ہمدردی چاہیے، خلوص چاہیے، پیار اور محبت جو دل میں چھپائے بیٹھے ہیں اس کا اظہار چاہیے. وہ آپ سے بھیک نہیں مانگ رہا. کوئی بھی سیاستدان جب جمہوریت کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت جو سیاست میں تھی اس کے خلاف اور مارشل لا لگانے کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں انہیں عوام کا ساتھ چاہیے تھا، ورنہ نواز شریف بھی نہ کہتے کہ وہ 100 مرتبہ انہوں نے یہ جملہ کہا ہوگا کہ نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. لوگ ایسے کہتے تھے تو نواز شریف صاحب کو میں نے خود اپنے سامنے بیٹھ کے کہتے ہوئے سنا کہ کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا، یہ لوگ صرف نعرہ لگاتے ہیں. اس پاکستانی قوم نے سب کو مایوس کیا ہے. کیا اب بھی مایوس کریں گے؟ کیا آئندہ بھی مایوس کرتے رہیں گے؟ آپ اپنی آنکھیں اپنے پاس رکھیے. آنکھوں کا وہ جو ہے نا پلانٹ وہ نہیں کی جا سکتی ایک کی آنکھیں دوسرے میں، تو لہٰذا یہ اپنی آنکھیں پاس رکھیں، صرف ان کو کھولیں، ان سے دیکھیں کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. عمران خان کو ہمدردی چاہیے. اب آتے ہیں اس چیز کی طرف. ہاں یہ کنفرم ہے کہ آپ آنکھیں ڈونیٹ نہیں کر سکتے، یہ آنکھ دوسرے بندے کو آنکھ نہیں لگ سکتی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لہٰذا آنکھیں پاس رکھیے اور ان سے باغور دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے اور کم از کم آواز اٹھائیے.
آپ کو یاد ہوگا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کمنٹ میں لکھیں کہ میں پچھلے 3 ماہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان جب نہیں مانیں گے، حسین شہید سروردی کا واقعہ میں نے کتابوں سے پڑھ کے، میں نے لوگوں کو فون کر کے پوچھ کے وہ پورا لکھا ہے. ایوب خان، دین یحییٰ خان، پھر حسین شہید سروردی کے ساتھ کیا ہوا، پھر شیخ مجیب الرحمان کیسے آئے، ان کے ساتھ کیا ہوا، ایک پوری کہانی ہے. بلکہ میں نے ایک وائس اوور ڈاکومنٹری بنائی تھی اس کے اوپر. ہم یہ بتاتے تھے کہ انہیں بیمار کیا گیا تھا، بیمار کرنے کے بعد بیرونی دنیا میں بھیجا گیا تھا. حسین شہید سروردی کو پھر بیرونی دنیا میں مارا گیا. تو یہ جو 4-5 مہینے عمران خان صاحب سے فیملی، وکیل، دوست، احباب، ڈاکٹر نہیں مل سکتے تھے، تو اس عرصے میں کیا ہوا؟ عمران خان بیمار نہیں ہوا، اسے بیمار کیا گیا. تو جب بیمار کیا گیا تو اس لیے کیا گیا کہ یہ ایسا بندہ ہے، نہ کوئی گلہ کرتا ہے، نہ کوئی شکوہ کرتا ہے، کہتا ہے میں جیل میں رہوں گا، جیل میں بیٹھ کے کہتا ہے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، ڈیل کر نہیں رہا، شرابی، چرسی، فیمی، منشیات فروش، منشیات کا عادی، یہ نہیں نکلا تو کریں گیا. تو انہوں نے اس عرصے میں خان صاحب کو بیمار کیا. اب یہ جو بیمار ہوئے ہیں تو یہ سن لیجئے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، غیر جانبدار. سٹروک ہو سکتا ہے جس کو فالج کہتے ہیں، دوسری آنکھ جا سکتی ہے، ایسی نہج کے اوپر یہ لے کے جا سکتے ہیں. اگر آپ لوگ آج کل پرسوں ان دنوں میں نہ بولے، صرف رمضان کا اور عید کا انتظار کرتے رہے، یہ اور بیمار کریں گے اور اس نہج کے اوپر لے کے جائیں گے. تو پھر کتے کے خون کا بقول فیصل واوڈا کے سیمپل لے کے پلیٹلیٹس کم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ کہیں گے ان کا اب علاج ہی نہیں ہے، بیماری بہت بڑھ چکی ہے. میں بھی آج کہتا ہوں معذرت کے ساتھ، اگر اس قوم نے یہی کچھ کرنا ہے تو عمران خان صاحب اپنی جان بچائیں، جان بچے گی، نظر آئے گا، بول سکیں گے، ہاتھ کام کریں گے تو کل کچھ کریں گے نا. نیلسن منڈیلا بھی 35 سال جیل میں رہا تھا، باہر نکلا تھا. خمینی صاحب بھی یورپ، فرانس اور دیگر ممالک میں رہ کے واپس جا کے انہوں نے 1969 میں انقلاب لایا تھا. تو لہٰذا آ جائیں باہر، کم از کم اوورسیز تو آپ کا خیال رکھیں گے نا. یہاں سے اسپیشل طیارے، جہاز بھیج دیں گے یہ لوگ، آپ کو ساری چیزیں ہو جائیں گی. لیکن یہ وہ عمل ہوگا، پھر لوگ بھی کہیں گے نواز شریف کی طرح عمران خان نے بھی جھوٹی بیماری بنائی اور چلا گیا. لوگوں کے منہ، یہ جو لوگوں کے منہ کے ساتھ کتے باندھے ہیں نا، آپ ان کو خاموش نہیں کر سکتے. تو لہٰذا کیا کرے، تو کیا کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو؟ آپ خود بتائیے. وہ کس کے لیے جنگ لڑ رہا تھا؟ عمران خان صاحب جس دن یہ بات مان گئے، یا وہ اس چیز کے اوپر بھی آگے نا صاحبوں، میں بڑی خطرناک بات کہنے لگا ہوں کہ میں بیرونی دنیا میں علاج کرانے کے لیے مان جاتا ہوں. ڈاکٹر ان کو کنونس کر لیتے ہیں یہاں علاج نہیں ہے. صحت سے آگے تو کچھ نہیں ہے نا. یہ تو عمران خان کو بھی پتا ہے کہ میری صحت ٹھیک ہوگی، نظر آئے گا، میں بول سکوں گا، جسم ٹھیک ہوگا تو میں کچھ کر سکتا ہوں. تو پھر عمران خان اگر یہ فیصلہ جس دن کر لے گا نا کہ میں نے جانا ہے، فرض کریں میں فرض کر رہا ہوں، تو ان کو جب پتہ چلے گا ایسے ہو رہا ہے تو وہ ایسا انجیکشن ٹھوکیں گے کہ جس کے بعد عمران خان صاحب کا یہاں پہ بھی علاج نہیں ہوگا، اور یہیں پہ پھر آگے کیا ہوگا میں اپنے منہ سے بیان نہیں کرنا چاہ رہا. وہ ایکسپائر کر کے بھیجیں گے. تو یہ گھی سیدھی انگلی سے بھی ٹیڑھی انگلی سے بھی نہیں نکلے گا. اس کے لیے مٹھی بنانا پڑے گی. آپ عوام جو ہیں ادراک کیجئے، 2 راستے ہیں آپ کے پاس. یا عمران خان کو خود کہہ دیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ چلے جاؤ بیرونی دنیا میں اپنی جان چھڑاؤ ان ظالموں سے، یا پھر عمران خان کے لیے آپ اٹھیں، آواز اٹھائیں. یہی 2 راستے ہیں، ورنہ کل آپ کہیں گے بڑا اچھا انسان ہوا کرتا تھا. الگ بات ہے اب خان صاحب کو نظر نہیں آتا، سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اور فلاں چیزیں ہوتی ہیں. یہ کوئی اور موضوع نہیں رکھنا تھا. کیا ہوا احتجاج میں، فلاں چیز ہوئی، فلاں ہوا. یہ سب قصے اور کہانیاں ہیں، یہ ڈرامہ بازیاں ہیں. سارے صحافی یہی خبریں دیتے ہیں. میں نے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جو ریالٹی ہے، جو دل کی باتیں تھیں، جن کا تعلق آپ لوگوں کے ساتھ ہے. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے نا کب کسی کا فلاں کا ولاگ آئے گا، امید دے گا وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، بڑا اعلان ہو گیا، چھوٹا اعلان ہو گیا. رات کو مجھے کوئی بندہ میسج کر رہا تھا جی عوام خود نکل آئے، انہوں نے انٹرچینج بند کر دیا، سوابی میں یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. کہاں کیا ہوا ہے مجھے بتائیں. جو لوگ اتنے بڑے ظالم ہیں، وہ کیا علامہ ناصر راجہ اور محمود خان اچکزئی، ایم پی اے، ایم این اے اور ٹکٹ ہولڈرز کے پارلیمنٹ کے باہر بیٹھنے سے بھوکے پیاسے بھی یا جیسے بھی ہے، ان کے سر کے اوپر کوئی جوں رینگے گی؟ وہ الٹا کنٹینر لگائیں گے، چیزیں کریں گے. میں نے یہاں تک باتیں سنی ہیں، ایک ہمارے ایسے آرمی کے افیسر ہیں کہ وہ چیخیں مارتے ہیں اور ان کے کمرے کے اندر وہ حالت ہو جاتی ہے صاحبوں کہ ہر مہینے ان کا کمرہ اندر سے پینٹ کروانا پڑتا ہے. وہ زور زور سے چیختے ہیں کہ یہ عمران خان مرتا کیوں نہیں ہے، یہ ڈیل کیوں نہیں کرتا، یہ باز کیوں نہیں آتا، یہ ایسے کیوں نہیں ہوتا. اتنے زور سے چیختے ہیں کہ وہاں کوئی اور ہو تو شاید اس کے کان پھٹ جائیں. اور پھر وہ کس عالم میں وہ کمرے کو گندا کرتے ہیں. یہ باتیں بیان کریں گے کبھی کوئی وقت آئے گا. تو لہٰذا تمام اداروں کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے، عوام کو بھی سوچنا چاہیے. میں حکومت کی بات پتہ ہی کیوں نہیں کرتا، ان کے پلے ہے کچھ نہیں ہے.
لاسٹک کی شلواریں پہنی ہیں، وہ گر جائیں گی، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ چاہیں تو یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، یہ غزہ میں فوج بھیجیں گے، فلاں چیزیں کریں گے۔ اس حوالے سے بھی عمران ریاض صاحب نے ایک بڑا انکشاف کیا کہ غزہ میں فوج بھیجنے سے پہلے فلسطینیوں کو بڑی تعداد میں مارا جائے گا، اسرائیل مارے گا، اور جب مارا جائے گا تو پھر اس کے بعد فوج جائے گی، اور پھر اس کے بعد کسی کو نہیں ماریں گے، اور یہ تاثر قائم ہو جائے گا 6 ماہ، 1 سال، چند سالوں کے لیے کہ دیکھیں نا پاکستانی فوج فلاں فوج گئی ہے، تو اس کے بعد وہاں پہ بڑا امن ہو گیا ہے۔ تو تباہی کرنے کے بعد امن بھی کریں گے بقول عمران ریاض کے، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو ایک بڑے قریبی انٹرنیشنل افیئرس کو کور کرنے والے صحافی نے یہ بات بیان کی ہے۔ تو صاحبو اپنا خیال رکھیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔ کیا آپ کے نزدیک بھارتی کرکٹر یا بھارتی سپورٹس رپورٹر وکرانت گپتا زندہ باد ہے نا، یا بغض بھارت میں آپ اس بات کو بھی نہیں مانتے؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔